नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमतुर रहमान, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफियत के साथ होंगी। बहनों, अभी हम उसी बात को, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जो हमारा पिछला लेक्चर था सूरह बकरा के बारे में। अभी चूँकि मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दी थी और उसके ज़रिए बता दिया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये सूरत इतनी बड़ी है, 2.5 पारे की सूरत है और एक मरतबा नहीं पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर इसके आप मेहनत करके पढ़ती हैं और इसका फजीलत और बरकत हासिल करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके हम अमलियात जो है वो अभी बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम कुरान और अहादीस के ज़रिए पहले इसकी फजीलत को जान लेते हैं कि अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या की फजीलत बयान की है। फजीलत नंबर 1 ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में इंसान के पास 2 फरिश्ते आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा के लोगों अपने घरों को मकबरे ना बनाओ। देखो, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है इस घर से शैतान भाग जाता है। मतलब ये कि कब्रिस्तान में कोई शख्स कुरान नहीं पढ़ता। तुम्हारे घर ऐसे ना हों, बल्कि घरों में तिलावत का इल्तिज़ाम होना चाहिए, यानी सूरह बकरा खुद से पढ़नी चाहिए। इसका बेहतरीन तरीका आपको ये बता दूं कि अगर देखें, हर कोई आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोज़ाना 2.5 पारे की सूरत को पढ़ेगा, तो इसके और ना ही कोई हाफिज़ा होता है, ना कोई हाफिज़ होता है, ना हाफिज़ा है, ना आलिम है, ना आलिमा है, ना ही उनका काम जो है वो दर्स व तदरीस से है कि जिनका पढ़ना पढ़ाना होता है, उनकी स्पीच होती है, उनका पढ़ावा होता है। लेकिन आम आदमी की इतनी स्पीड भी नहीं होती है, वो बहुत देर से, बहुत स्लोली और बहुत ग्रेजुअली पढ़ते हैं, उनको बहुत मुश्किलात होती हैं। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि अगर आप किसी मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वही आपको मुशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ खैर व बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका घर जो है नज़र बद से, हसद से, हाय से, जादू से और लोगों की जो हासिदाना निगाहें इनसे महफूज रहे, तो उसके लिए आपको बेहतरीन और एक मुजर्रब अमल बता रही हूँ। इसकी हर मेरी बहन को इजाज़त है। उसका तरीका ये है कि वो रोज़ाना अपनी रूटीन की तिलावत के अलावा एक काम ये करें कि सूरह बकरा को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ें और उसके बाद पहले दिन कुरान को छोड़ दें। उसके बाद दूसरे दिन आप फिर कुरान खोलें और दूसरे दिन आपने क्या करना है, सूरह बकरा का दूसरे रुकू से जो है अपनी तिलावत का आगाज़ करना है। और फिर उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सूरह बकरा का एक रुकू अच्छे से तिलावत कर लेना है। उसके बाद दैन अपनी जो रूटीन की तिलावत है उसके ऊपर आ जाना है और रूटीन की तिलावत जो है आप जो भी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर बाज़ लोग क्या कहते हैं कि चूँकि उनको बता दिया गया है कि आप डिवाइड कर करके 4 लाइनें, 5 लाइनें, या आप ये कि एक रुकू जो है करके पढ़ेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपकी सूरत ख़त्म हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, तो इसके लिए ये नहीं है कि आप अपनी रूटीन की तिलावत से मुंह मोड़ लेंगी और छोड़ देंगी, बल्कि आपने रूटीन की तिलावत को भी कंटिन्यू करना है। लेकिन ये आपका चूँकि अपना पर्सनल काम है और आप इसकी खैर व बरकत हासिल करना चाहती हैं, अपने घर को, अपने माल को, अपनी इज्जत को, अपनी जान को महफूज करना चाहती हैं, इसके लिए आपने मखसूस किया हुआ है कि मैं सूरह बकरा का रोज़ाना एक रुकू तिलावत किया करूँगी। इसका आपकी रूटीन की तिलावत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और ना ही आप इस हुक्म से बरी-उज़्ज़िम्मा हो जाएंगी कि मैंने चूँकि हुक्म है कि रोज़ाना कुरान मजीद की कम अज़ कम 5 लाइनें ज़रूर तिलावत करो, तो मैंने तो 5 लाइनों से ज़्यादा सूरह बकरा का कोई रुकू छोटा है, कोई रुकू बड़ा है, तो अगर रुकू बड़ा है तो उसको हाफ कर लें और अगर रुकू छोटा है तो उसे पूरा कर लें। तो मैंने तो तिलावत का हक़ अदा कर दिया, कुरान का हक़ अदा कर दिया। तो बात गौर से सुन लीजिए, तिलावत आपकी रोज़ाना की रूटीन की तिलावत एक अलग है, एक अलग चैप्टर है और सूरह बकरा की फजीलत ये आपका पर्सनल काम है और ये आप अपने तौर पे अपने लिए कर रही हैं। तो इसकी फजीलत आप हासिल करना चाहती हैं तो
تو یہ آپ کا اپنا کام ہے، تو یہ آپ الگ کریں گی، اور وہ جو روٹین کی تلاوت ہے اور جو قرآن کا حق ہے ہم سب مسلمانوں پر بحیثیت مسلمان کے، تو وہ حق اور وہ فرض ہمارا اس وقت ہی ادا ہوگا جب ہم قرآن کریم کو جہاں کہیں سے بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک رکوع پڑھ لیں، 5 لائنیں پڑھ لیں، 10 لائنیں پڑھ لیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا پڑھ لیں۔ اگر آپ کھول کر کے پڑھنا چاہتی ہیں تو قرآن کو کھول کر کے ضرور پڑھیں، اور اگر آپ زبانی اگر آپ حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، قاریہ ہیں، اور آپ کو قرآن یاد ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے آج قرآن اٹھا کر کے کھول کر کے پڑھا ہے، تو آپ بے شک سورہ بقرہ کا آپ نے جو روٹین کا قرآن ہے اس وقت آپ پڑھ رہی ہیں، آپ نے پڑھ لیا، لیکن جو قرآن کا جو فرض ہے اس کا فرض آپ اس کا حق جب ہی ادا کریں گی جب آپ باقاعدہ پورا ٹائم نکال کر کے آپ اس کی پراپر تلاوت کریں گی۔ آپ چاہے ایک رکوع کر لیں، 2 رکوع کر لیں، 5 لائنیں کر لیں، یہ آپ کے ذمے ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اگر کوئی خاتون، اگر کوئی میری بہن اگر کسی سورت کو بطور وظیفے کے پڑھتی ہیں، یعنی اپنے کسی پرٹیکولر مقصد کے لیے پڑھتی ہیں، یعنی کہ جیسے سورہ واقعہ پڑھ رہی ہیں، سورہ ملک پڑھ رہی ہیں، تبارک الذی پڑھی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہیں، یا سورہ مزمل پڑھ رہی ہیں، سورہ تغابن پڑھ رہی ہیں، سورہ منافقون پڑھ رہی ہیں، کسی بھی خاص پرپس کے لیے پڑھ رہی ہیں کہ اپنے کام کی نیت ان کی ہے، تو وہ بھی اس تلاوت کے جو فرض ہے اس سے مبرہ نہیں ہو سکتی ہیں، ان کو اپنی روٹین کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ یہ ساری جو 2 کنڈیشنز ہیں یہ آپ کی اپنے فائدے کے لیے ہیں، یہ الگ چیپٹر ہے، اس کا اس روٹین کی تلاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے آپ لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں لنکس دیے جاتے ہیں، آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کمنٹس کے ذریعے نہیں پوچھنا چاہتے تو آپ وائس کر کے بھی پوچھ سکتی ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، ہم بطور وظیفہ قرآن کی یہ صورت پڑھتے ہیں، اور ہم بطور وظیفہ یا خیر و برکت کے لیے یا نظر سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، حسد اور حیث سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کو معمول بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے طریقہ کیا ہے؟ اس کا یہی طریقہ ہے کہ 4 لائنیں پڑھیں، 5 لائنیں پڑھیں، خیر و برکت کے لیے پڑھ رہی ہیں تو اس سے آپ کا گھر، آپ کا مال، آپ کے بہل و عیال، آپ کی فیملی، آپ کا ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں چلی جائے گی، اور خیر و برکات رہیں گی، اور شیطان کا بھی عمل دخل نہیں رہے گا، اولاد بھی فرما بردار رہے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کے بارے میں ہے کہ اگر اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے پڑھنے سے جادوگروں کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی شے مخصوص ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، تو قرآن شریف میں سب سے بلند مرتبہ سورہ بقرہ ہے، گویا کہ یہ قرآن کا کوہان ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا ہے، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا ہے، لیکن جو قرآن کا جو کوہان ہے، جو اونچائی ہے جو قرآن کی، وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ ہے، اور اس کی بھی ایک اونچائی ہے، اس کی بھی ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس سے مراد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے اوپر اس کے فضائل، اس کے مناقب اور اس کے عملیات کے بارے میں ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اور اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکال بھاگتا ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں رات کو سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو 3 رات، اور جو دن کو پڑھتا ہے تو 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر 3 دن اور 3 رات اگر کسی جنگل میں بھی پڑھی جائیں تو اس جنگل میں بھی شیطان کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع الف لام میم ذالک الکتاب سے، اور آمن الرسول آخری رکوع ہے، اگر یہ 3 دن تک کسی جنگل میں بھی پڑھا جائے گا تو شیطان کا اثر نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو 2 آیتوں پر ختم کیا، اور وہ 2 آیتیں یہ ہے
جو عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہیں، ان آیتوں کو خود بھی سیکھو، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اور دعا بھی کرو ان کے ذریعے۔ وہ اور کون سی آیتیں ہیں؟ وہ وہی ہے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لی جائیں گی وہ تمام رات کی عبادات سے فارغ ہو گیا، یعنی رات کی عبادات میں اس کے نوافل ہو گئے، اس کا ذکر ہو گیا، اس کو جو ہے وہ اس کی تہجد ہو گئی اور اس کے قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی۔ تو اگر آخری یہ 2 آیتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تمام عبادات سے مبری ہو گیا، یعنی رات کی عبادات ہیں یا آفات ہیں یا شیطان وغیرہ سب سے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے، انتقال کر جائے، تو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سرہانے اور اس کے پائنتی کے پاس، اس کے پاؤں کے پاس، اس کے گھر کا کوئی محرم، چاہے اس کا اگر عورت ہے تو اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا داماد، کوئی بھی ہو، نواسا، پوتا، جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اس کے ایک سرہانے اور ایک پاؤں کے پاس بیٹھ کے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ لے یا سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جب انسان مردہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر کا جو سوال جواب، منکر نکیر فوراً آ جاتے ہیں اور فوراً سوال جواب شروع کر دیتے ہیں۔ تو منکر نکیر، چونکہ سورہ بقرہ بڑی طویل ہے، 2.5 پارے کی، اس کو پڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو جیسے ہی مردہ دفن کیا جاتا ہے، سلیب رکھ دیے جاتے ہیں، مٹی برابر کر دی جاتی ہے، تو فوراً جو ہے قبر کے اندر منکر نکیر اپنے سوالات کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مرحومین کے رشتہ دار، اس کے جو نکاح جو جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے محرم رشتہ دار اگر بیٹھ کر اس وقت اس کے پاس سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات اس شخص کے لیے، اس مردے کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور وہ وقت چونکہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ وقت ایسا مشکل ترین وقت ہوتا ہے کہ اس وقت مردے کو اپنے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یاد آ رہے ہوتے ہیں، ان کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں جیسے انسان، ایک بچہ ہے، ایک بڑا ہے، ایک لڑکی شادی ہو کے سسرال جاتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، ایک بچہ جب ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے تو بہت پریشان ہو رہا ہوتا ہے، ایک چھوٹا نیو بورن بیبی جب اسکول گوئنگ ہونے لگتا ہے تو پہلا دن جب وہ مونٹ میں جاتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اسی طرح کوئی شخص جب جاب پہ جاتا ہے تو اس کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے فادر کو، اپنے بھائی کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی بھی اس کا سپورٹیو، جو جہاں کہیں بھی انسان اگر ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ اپنے پیاروں کو، اپنی فیملی کو بہت زیادہ سپورٹ چاہتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر میں اس کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے گھر والوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کے گھر والے اس وقت اس کے پاس موجود ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے وہ وقت بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے، وہ آرام سے سہولت کے ساتھ صحیح منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ وقت آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مردے کو جو منکر نکیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سب سے پہلے اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، جو بنتا ہے، وہ اس کے منکر نکیر کے صحیح اور غلط سوالات اور جوابات کے اوپر بیس بنتا ہے، اور اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ منکر نکیر کے جوابات ہوتے ہیں، ان کی جو شکل ہوتی ہے، اگرچہ وہ کوئی مومن بندہ ہو، اس کے لیے بھی وہ بہت زیادہ خوفناک اور بہت زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں، ان کے اس کی آنکھ کی لپیٹیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور ان کی آنکھیں بالکل لال سرخ انگارہ ہوتی ہیں، کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ بھی ایک لمحے کے لیے ان کو دیکھ کر کے، جو بہت زیادہ نیکوکار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں، بہت پریشان ہو رہے تھے۔ اس ٹائم اگر اس کے گھر والے اگر اپنے مردے سے محبت کرتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو پابند بنائیں کہ وہ اس وقت جو ہے اپنے مرحومین کے ساتھ ضرور رہیں،
کیونکہ اسی کے سوالات اور جوابات کی بنیاد پر وہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے صحیح سوالات کے جوابات دے دیے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی قبر کے اندر جنت کی طرف کھڑکی کھلوا دیتے ہیں، اور اگر وہ اللہ نہ کرے، اگر وہ صحیح سوالات کے جوابات نہیں دے سکا تو جہنم کی طرف اس کی قبر کے اندر کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور پھر وہاں کی گرم ہوائیں، وہاں کی پیپ، ان کی خون اور ان کی جو دوزخیوں کی جو آوازیں چیخ و پکار ہوتی ہیں وہ اس مردے کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں، تو وہ اور زیادہ مزید پریشان ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے اعمال جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کھڑی ہوتی ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، اور تمام عبادات جو اس کے اوپر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں وہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتی ہیں، اور پھر اس سے جو ہے ان عبادات میں اگر اس نے کمی بیشی کی ہے تو ان کے سوالات کے جوابات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک طویل سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر مردے کے قبر کے اوپر اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو محرم رشتہ دار ہیں، اگر وہ اس کے اوپر اگر سورہ بقرہ پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے تو اس کا وہ وقت بہت آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی جو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کی جو پریشانی ہوتی ہے اس کو تسلی ہوتی ہے کہ میرے گھر والے اس وقت میرے ساتھ ہیں، اور وہ بہت شدت سے اپنے گھر والوں کا منتظر ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، اور وہ بلا رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو کہ ہائے مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، اور میں کس طریقے سے اکیلے رہوں گا، میں کس طریقے سے اکیلے فیس کروں گا۔ وہ وقت اس کے لیے قبر کا پہلی رات اور قبر میں رکھنے جانے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ترین ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے تمام عبادات جو ہے 1 بائی 1 سب کا حساب کتاب اور جانچ پڑتال شروع ہو جاتی ہے۔ اگر نمازیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو نمازوں کے لیے نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک گنجا اور ننگا سانپ اژدہا اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ اس کو ڈنک مارنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسا ڈنک مارتا ہے کہ اگر حدیث میں ہے کہ اگر زمین کے اوپر وہ ایک مرتبہ بھی اپنا ڈنک مار دے تو زمین پر 500 سال تک ہری گھاس نہیں اگے گی، وہ مردہ کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے روزے چھوڑے ہوتے ہیں تو روزوں کے اوپر اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر اس نے زکاتیں ادا نہیں کی ہیں تو زکات کے کمی کا عذاب شروع ہوتا ہے، مال کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے، اگر خیرات نہیں کی ہے، صدقات نہیں کیے ہیں، اس کے علاوہ تسبیحات نہیں کی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی ہے، تو تمام عبادات اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، اور پھر اس مردے کے اوپر اگر تو تمام چیزیں پوری ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جنت کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اگر چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کی چیزوں کی کمی کے حساب سے اس کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عذاب اتنا دردناک ہوتا ہے، اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ وہ مردہ رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، تمام زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اس کی جو ہے چیخیں سن رہی ہوتی ہیں، تمام جو چرند پرند ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، جمادات ہوتے ہیں، قبرستان کے بقیہ مردے ہوتے ہیں، وہ سب بھی اس کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں اور جو انسان ہوتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں، جو جنات ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کو یہ آوازیں اللہ تعالیٰ نہیں سنواتے۔ کیونکہ اگر وہ سنوا دیں گے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر وہ دنیا کی زندگی اور اس کی لذتوں سے کو چھوڑ کر کے وہ خود اپنی آخرت بنانے کی طرف لگ جائیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے دونوں راستے بتا دیے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، تو تم جس راستے کو اختیار کرو گے، اور نیکی جنت اور دوزخ کو اللہ نے چھپا دیا ہے، اور یہ اللہ کے غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کی اس میں حکمتیں ہیں کہ اللہ اس کو بتاتے نہیں ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں، اور مردہ ان باتوں کو بتا نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ طویل بات ہے، لیکن ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں۔ تو خدا را جو قرآن کی صورتیں ہیں، جو ان کو فضائل جو علماء اکرام سے پوچھئے، ان سے معلوم کریے، عالمات سے پوچھئے، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں، تو خدا را ان کو گناہوں سے روکیے، تاکہ آپ کی یہ نیکی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آپ کی آخرت کے بینک میں جمع ہو جائے، اور آپ کے لیے کارآمد ہو جائے، اور آپ کی اس ایک نیکی
نیکی کی وجہ سے، آپ کی اس ایک شیئرنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر بات سمجھ میں نہیں بھی آئی ہے تو ہمارا کام تو آپ کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، آپ کو بدعات سے روکنا ہے، آپ کو برائیوں سے روکنا ہے، آپ کو گناہوں سے روکنا ہے بحیثیت ایک عالمہ کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔